अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ दूसरी बार वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बराजमान हो चुके हैं। आज कायदे ऐवान का इंतखाब हुआ और ऐवान में हमें वही शोर शराबा दिखाई दिया, हंगामा आराई, अपोजिशन का जारहाना अंदाज़। और इसी शोर शराबे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी पहली तकरीर की और अपोजिशन को मफाहमत की दावत दी। इसके साथ साथ उन्होंने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र भी किया और अपनी तरजीहात भी बताते गए। 16 माह की हुकूमत किस तरह से मुख्तलिफ होगी और जो दावे किए गए आज उनकी जानिब से, क्या वो दावे भी वैसे ही होंगे जो 16 माह की हुकूमत में किए गए, ये भी एक सवाल अपनी जगह है। लेकिन हमें आज जो पॉइंट डिस्कस करना है वो मफाहमत का है कि शहबाज दौर में मफाहमत की सियासत फ़रोग पाएगी और क्या अपोजिशन शहबाज हुकूमत को परवास करने देगी। सलमान साहब, कल आप ही ने ये जिक्र किया था कि अपनी पहली तकरीर में शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की बात करेंगे, इसका पस मंज़र क्या था? देखें, जिस तरह की सूरत हाल में इंतखाबात हुए हैं, इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल, शहबाज शरीफ साहब मुस्तकिल तौर पे एक बात करते नज़र आते थे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी। और अभी जब आप हंगामा आराई का जिक्र कर रहे थे तो ये हंगामा आराई भी हमारी रवायत बनती जा रही है कि पीटीआई बानी पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर बनते वक्त भी हंगामा आराई हुई। फिर शहबाज शरीफ साहब जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने वो भी एक नई सूरत हाल तारी हुई थी। और आज जो कुछ किया है, और मैं समझता हूँ कि एक बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि बावजूद हंगामा आराई करने के इस सूरत हाल के अंदर अगर वो मफाहमत की बात कर रहे हैं, और ये मैं आपको बताऊं ये एक संजीदा पेशकश है और अभी उन्होंने ये बात मफाहमत की है और उन्हें ये बात बताई गई है उनके कुछ साथियों की तरफ से। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, मैंने इसलिए कहा था कि उनके कुछ एडवाइज़र्स पार्टी के ज़िम्मेदारान ने कहा कि अगर वाक़तन पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाना है तो हमें अपोजिशन के साथ उलझने की बजाय एक मुफाहमत की पेशकश करनी चाहिए और इसके लिए माहौल तारी करना चाहिए। देखें, बात ये माहौल कौन तारी करेगा, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। और क्या हुकूमत मुफाहमत के हवाले से पेशरफ्त कर पाएगी? वाक़तन वो संजीदा है, क्योंकि हमने आज तकरीर में ये भी देखा कि वो टॉन्ट भी करते रहे घड़ी चोर का। अगर आप मुफाहमत की दावत दे रहे हैं, जो कुछ वहाँ कहा जा रहा था, बड़ी बात यही है कि ये शख्स पहले भी चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात कर रहा था और आज मेरे ख्याल में तकरीर से ज़्यादा खुश आइंद बात मेरे लिए ये है कि कल हम प्रोग्राम के बाद बात कर रहे थे कि सी पैक पर खामोशी तारी है और सी पैक के हवाले से सबसे ज्यादा टची शहबाज शरीफ साहब थे। और आज खुश आइंद बात यह है कि नहीं, आज इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके मुंतखब होने के फौरी बाद सबसे पहला मैसेज जो आया प्रेसिडेंट शी का है, उन्होंने मुबारकबाद दी है। और मैं समझता हूँ ये सी पैक के हवाले से भी अच्छी बात है और पाकिस्तान की नई हुकूमत के हवाले से भी मैं इसे खुशाइन समझता हूँ। और शहबाज शरीफ ने भी अपनी तकरीर में कहा है कि सी पैक को हमें आगे बढ़ाना है। मैंने इसीलिए कहा कि जी सी पैक का जिन्होंने जिक्र किया और प्रेसिडेंट चीन की मुबारकबाद भी इस हवाले से। लेकिन बात यह है कि इस वक्त बड़े चैलेंज क्या है, बड़े चैलेंज हैं दो। एक बड़ा चैलेंज तो है अपोजिशन। इस वक्त की अपोजिशन में सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही नहीं है, इसमें अख्तर मैंगल भी है, इसमें महमूद अचकज़ई भी है, इसमें फजलुर रहमान भी है। एक तगड़ी अपोजिशन है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मैंने इसलिए कहा था कि फजलुर रहमान साहब से क्यों राब्ते हो रहे हैं कि ये कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पता था कि एहतजाजी सियासत में और मुज़ाहमती सियासत में फजलुर रहमान साहब का एक रोल है। मैं समझता हूँ कि इस तकरीर को मैं तो संजीदगी से इसलिए ले रहा हूँ कि इसके लिए संजीदा इक़दाम भी करने होंगे। दूसरा बड़ा चैलेंज है मुआशी चैलेंज। और शहबाज शरीफ साहब माजी की हुकूमत के अंदर भी ये कह रहे थे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी कम अज़ कम मुईशत पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बाजी के अंदर ऐसा नहीं होता रहा और ये मुईशत भी बहुत बड़ा इशू बन गया है और हर पार्टी का इस पर अपना अपना मौक़िफ़ है। मैं समझता हूँ कि इस पर कुछ लाइन्स ड्रॉ होनी चाहिए, इस पर ना पॉलिटिकल पार्टीज इस पर सियासत ना करें। बात है बड़े फैसले करने हैं, हुकूमत करे, हुकूमत खा किसी की भी हो। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि मफाहमत की दावत कितनी संजीदा है जो आज तकरीर में दी है शहबाज शरीफ साहब ने? देखिए, अगर गुफ्तगू से मसाइल हल हो सकते हैं तो मसाइल तो हमारे सारे हल कर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर साहब ने। लेकिन सिर्फ गुफ्तगू से मसाइल नहीं होते हैं। आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, आपके रवैये क्या हैं, उनसे हमें अंदाज़ा। लेकिन इसको नुक्ता आगाज़ तो कहा जा सकता है ना। पहले वाले प्राइम मिनिस्टर तो कहते थे कि हम इनके साथ बैठेंगे ही नहीं। देखिए, आपकी मर्जी है, आपसे नुक्ता आगाज़ कह लीजिए, कोई नुक्ता इंतहा भी कह सकता है इसको। बाकी रहा ये तो तकरीरें हम सुनते हैं, जो पावर में होता है वो हमेशा कहता है रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन आपने इसी तकरीर में अभी आपने खुद जिक्र कर दिया कि घड़ी चोर का भी जिक्र किया, May 9 का भी जिक्र किया।
تو کون سی بات ہم سچ سمجھیں؟ یعنی وہ ڈائلاگ کی آفر کی، یا یہ وہ جو باقی جو باتیں ہیں وہ جن میں پکڑ دھکڑ کی پالیسی آ جاتی ہے؟ کون سی بات سچ ہے اور کون سی بات جھوٹ ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. اگر ابتدا کہنا چاہتی ہیں تو اس کو بھول جائیں، اس کی بات کر لیں. اور اگر پاکستان کی سیاست کو آپ سمجھتے ہیں تو جو دوسری باتیں ہیں جھگڑے والی اس کو اہمیت دیں، ان کو نہ دیں. ٹھیک ہے. آج اسمبلی میں ادھم پڑا، وہ کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ جب 2018 میں عمران خان پرائم منسٹر ہوا اس کو تقریر نہیں کرنے دی گئی تھی. یہ پی ایم ایل این والے ادھم مچا رہے تھے، آج وہ پی ایم ایل این کو وہی چیز فیس کرنی پڑی. پھر جب عمر ایوب نے بولا اس میں بھی کچھ تقریر کے کچھ حصے میں پی ایم ایل این والے نعرے لگا رہے تھے پیچھے سے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے نا گفتگو کریں محبت کی، ایکشن آپ کے نیگیٹو ہو تو اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس وقت میرا نہیں خیال کہ موجودہ کانٹیکسٹ میں اپوزیشن کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن کا کوئی آثار ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ آپس میں اگر رولنگ جو ہے نا کولیشن، اگر آپس میں ہی ریکنسیلیشن کر لے، آپس میں ہی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لے، تب بھی بہت سے اکنامک فیصلے کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کے اندر ڈفرینسز ہیں کہ بہت سے جو اکنامک ایشوز ہیں ان کو آپ نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے، یہ آپس میں ہی اگر ایگریمنٹ سے کریں. اور دوسرا تو سمپل یہ ہے کہ انیشیٹو آتا ہے ہمیشہ گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے اپوزیشن کا بھی رول ہوتا ہے، اپوزیشن بھی نیگیٹو ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں ہوتی رہی ہے. لیکن اصل انیشیٹو گورنمنٹ سے آتا ہے، وہ تقریروں سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ ایکشن سے ہوگا. وہ ہم دیکھیں گے پنجاب کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کو کس طرح ڈیل کرتی ہے، فیڈرل حکومت پی ٹی آئی کو کس طرح ڈیل کرتی ہے، 9 مئی کے واقعات کو آپ کس طرح ڈیل کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، کچھ کر کے دکھانا ہوگا اس کے لیے، تبھی مفاہمت کا راستہ کھلے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو ہم نے منظر دیکھا اسمبلی میں وہ کوئی نیا منظر نہیں تھا، اب یہ روایت بن چکی ہے، ایوان ایسے ہی چلتا ہوا ہم نے دیکھا ہے پچھلے 5 سالوں میں بھی. سیاسی ڈائیلاگ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ تنگ نظری، نفرت، عدم برداشت اور سیاست کو اپنی ذاتی دشمنی پر تعبیر کرنا، اور اس کی وجہ سے کشیدگی پاکستان کی سیاست میں چلی آ رہی ہے. نظریات آج کی دنیا میں اہم نہیں رہے، اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تمام سیاسی جماعتوں کو کہ کون سے وہ بڑے نظریات ہیں جن کے اوپر ان کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور معاشی مسائل کا حل بھی وہی ہے جو دنیا نے تجویز کر رکھا ہے پاکستان کے لیے. نہ ان سے مسلم لیگ نون پیچھے ہٹ سکتی ہے، نہ تحریک انصاف، نہ پاکستان پیپلز پارٹی. اقتدار کی جنگ ہے، ذاتیات ہے، اور ایک عرصے سے یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے مخالفین کی ایک دوسرے کے ساتھ کہ اگر ہم حکومت میں نہیں ہے تو ہم نے ان کو کام کرنے نہیں دینا. اور جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو ہم نے دیکھا کہ اسی قسم کا ماحول تھا، اور کافی ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں، ایوان کے اندر بھی باہر بھی. اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو وزیر اعظم صاحب کو بھی گھر جانا پڑا، اور جو ماحول پھر دھرنے کے لحاظ سے پیدا ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو کہیں تو اس روایت کو ٹوٹنا چاہیے. یہ کھیل سیاسی اگر صرف کشمکش کا کھیل ہو اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کا کھیل نہ ہو، اس میں عوام نہ آئے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. اور پارلیمان کے آداب ہوتے ہیں، روایات ہوتی ہیں، ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے. اور پاکستان کی پارلیمان تو اس طرز پہ بنائی گئی ہے جس کو کہ تمام پارلیمانوں کی ایک ماں کہا جاتا ہے. اور اس کی ہماری اپنی تاریخ بھی کم از کم 80-90 سال کی ہے کہ آپ 1935 کے بعد یا اس سے پہلے کہ ہندوستان میں غیر منقسم برٹش انڈیا تک آپ لے جائیں تو وہ اس قسم کی روایت موجود ہے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ مفاہمت کی ہو رہی تھی، مفاہمت کے لیے کچھ ایسے اقدامات حکومت کو لینے پڑیں گے جس سے یہ پتہ چلے کہ اس بارے میں وہ سنجیدہ ہیں. 3-4 چیزیں ہیں. وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح سے وہ معاملہ طے کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے اس میں لچک آنی چاہیے کہ اگر آپ کسی دوسرے کی تضحیق کرتے ہیں، دوسرے سے کے خلاف ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس میں کہ نفرت امیزی ہو، تو آپ دوسروں سے پھول
پھولوں کی توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کے گلے میں آ کے پھولوں کے ہار پہنائیں گے. تلخی زیادہ بنی ہے. زبان نے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو خراب کیا ہے. ٹھیک ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے ایسے لوگ ارد گرد رکھے ہوئے ہیں جو بد کلامی کے ماہر ہیں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. زبان اور کلام سے بات شروع ہو, کنکریٹ سٹیپس اور ہم لیے نے جائے. یہ روایت بھی دیکھی ہے پارٹی میں جو زوردار جواب دیتا ہے مخالفین کو وہ فیوریٹ وہی ہوتا ہے. اوپر جاتا ہے. دیکھیں نا شاباش کسے ملتی ہے. اگر شاباشی آپ نے اس کو دینی ہے جو کہ سخت تلخ کڑوی زبان استعمال کرے مخالفین کے بارے میں, تو آپ ان کو شاید دے رہے ہیں. اسے چیتا قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تلخیوں کو ختم کرنا ہوگا, اپنی زبان کو درست کرنا ہوگا. صافی صاحب, ایک طرف مفاہمت کی بات, دوسری طرف گھڑی چوری کے تانے بھی, کیا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ دیکھیں اصولاً تو بالکل نہیں چل سکتی اگر آپ قول اور فعل میں تضاد ہو, لیکن مسائل اور کانفلکٹ تبھی حل ہوتے ہیں جب آپ بات چیت کا دروازہ کھولتے ہیں, کیونکہ خود بخود کوئی میجک تو یہ ہے ہی نہیں کہ جو مسائل ہے یا سیاسی جماعتوں کے بیچ میں جو اختلافات ہے وہ کس طرح ختم ہوں گے. بات چیت کے بغیر تو ختم نہیں ہو سکتے. بات چیت کے لحاظ سے, تقریر کے لحاظ سے, یہ جو آج پہلی تقریر تھی نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی, وہ اچھی تھی. ماضی کی جو تقاریر ہوتی ہے وزیر اعظم کی, ان کی طرح انہوں نے بھی تقریر اچھی کی. اور مجھے ایک بات کی تو کم از کم حیرت ہوئی کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو ہمارے مسائل بتانے کی یا ان کو گنوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی نئے وہ نہیں ہے. وہ اس ملک کا دوسری مرتبہ وہ خود وزیر اعظم بنے ہیں. 13 سال سے انہوں نے پنجاب میں حکومت کی, ان کے بھائی 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں. تو ان کی جو مسائل کی نشاندہی تھی, میرے خیال میں اس پہ وقت ضائع کرنے والی بات تھی, اور اتنی لمبی تقریر کر کے انہوں نے ویسے موقع دیا اپوزیشن کو نعرہ بازی کی. ان کو حل کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہیے تھا اور وہ بتانا چاہیے تھا. جو کنکریٹ سٹیپس انہوں نے اٹھانے تھے, اگر وہ ہمیں بتاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اس میں سلمان غنی صاحب نے اچھی نشاندہی کی کہ سی پیک جیسے پروجیکٹ, گوادر پورٹ جیسے پروجیکٹ, یا چین کے ساتھ تعاون پہ چلنے والی دیگر پروجیکٹس کے حوالے سے ایک واضح موقف, اور اس کے بدلے جو ہے چینی دفتر خارجہ صدر شی جی پنگ کی طرف سے فوری طور پر نئے وزیر اعظم کو تہنیتی پیغام پہنچانا, یا ایران کی طرف سے نئے وزیر اعظم کو کہ عمل ان کی جو انتخاب ہے اس پہ پسندیدگی کا اظہار, یہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک باتیں تھی. لیکن باقی جو ہمارے مسئلے تھے اس کا انہوں نے حل نہیں پیش کیا. اس سے پہلے حکومت کس کی تھی؟ پی ڈی ایم 1 جس کو ہم کہتے ہیں, یہ شہباز شریف صاحب ہی ٹیم لیڈر تھے. تو اگر پچھلی حکومت کی بات کی جا رہی تھی تو ظاہر ہے کم از کم اپنی غلطیوں کا بھی پر اعتراف کرتے کہ اسحاق ڈار کو لگا کے انہوں نے غلطی کی تھی, مفتاح اسماعیل کو ناراض کر کے انہوں نے غلطی کی تھی, اور آئندہ وہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے یا دہرائیں گے. یہ اس کا بھی ہمیں پتہ غلطیوں نہیں سے ہے کچھ کہ سیکھا انہوں نے یا نہیں, اور اب ان کی ٹیم میں کون کون شامل ہوگا, اور ابھی کابینہ کی تشکیل کا مراحل بھی سامنے آنے ہیں. اس پر ہم نے ابھی بریک کے بعد بات کرنی ہے, لیکن ابھی ہم حکومت کی بات کر رہے تھے, اب اپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں. سلمان صاحب, ایک ایسی اپوزیشن جس نے مزاحمتی سیاست کی, احتجاجی سیاست ان کی پہچان ہے, کیا وہ مفاہمت کے راستے پر آئیں گی, اس دعوت کو قبول کریں گی, اور مستقبل میں ان کا سیاسی کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مریم, جیسے میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے مفاہمت کی پیشکش سنجیدگی سے دی ہے, اس لیے کہ ان کی پارٹی کے کچھ ذمہ داران یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ ہمارے وہ سیاسی مخالفین ضرور ہیں, ہو سکتا ہے آنے والے کل کے اندر ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے, تو اس سلسلے کا کوئی سدباب ہونا چاہیے. تو شہباز شریف صاحب نے پیشکش کی ہے. بالکل اسی طرح میں تحریک انصاف کے بعض ذمہ داران کو جانتا ہوں,
میں نے کل بھی IMF کے لیٹر پہ حامد خان صاحب کا بیان آپ کو بتایا تھا، اسی طرح ادھر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ آخر کب تک یہ بدلے کی صورتحال چلتی رہے گی، کب تک ہم ایک دوسرے کو گرانے ہٹانے اور دیوار سے لگانے کا سلسلہ کریں گے، لیکن یہ ہوگا کہاں سے؟ دیکھیں یہ چیزیں ہوں گی لیڈرشپ کی سطح سے، جیسے بھی بات کی گئی ہے کہ یہ جو ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، یہ جو پارٹیز کے اندر چیتا کلچر، یہ چیتا کلچر کیا ہے کہ جو زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، جو زیادہ الزام تراشی کرتا ہے، جو زیادہ گالی گلوچ کرتا ہے، وہ قیادتوں کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ ختم کرنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ کہ شہباز شریف صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیشکش، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ ہی میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک پیشکش کر رہے ہیں، اس کے لیے ماحول بھی سازگار کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے مخالفین بھی پولیٹیکل ہیں۔ جب ہم ماضی کے پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ جی وہ پرائم منسٹر نے بھی، کوئی پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے مسائل پیدا نہیں کرتا، یہ سلسلہ بھی نئی روایت بنی تھی کہ اس پرائم منسٹر نے بھی کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا چھوڑا جس میں اپنی اپوزیشن کو ٹارگٹ نہ کیا ہو۔ شہباز شریف صاحب کام کے آدمی ہیں، پنجاب کے اندر انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا تھا، پنجاب گورنیبل صوبہ تھا، اور میں ہمیشہ یہاں کہتا رہا ہوں کہ پنجاب کا ایکسیلنٹ چیف منسٹر ناکام پرائم منسٹر بنا 16 ماہ کی کارکردگی، اور میرے نزدیک آنے والے 6 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آنے والے وقت کے اندر اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ دونوں طرف یہ سوچ اور اپروچ پائی جاتی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے۔ مثلا میں اس میں نام لینا چاہتا ہوں اسپیکر ایاز صادق کا۔ ایاز صادق صاحب کا احترام تمام پولیٹیکل پارٹیز میں موجود ہے، میں تحریک انصاف کے اس وقت بھی جب لڑائی انتہا پہ تھی، ان کا شاہ محمود سے بھی رابطہ تھا اور لوگوں سے بھی رابطہ تھا، انہیں ایک پوزیٹیو رول ادا کرنا چاہیے، اور انہوں نے بھی کوئی کمیٹی بن سکتی ہے، مذاکراتی کمیٹی اپوزیشن سے بات چیت کرنے کے لیے؟ دیکھیں بنیادی فیصلہ تو کرنا ہے لیڈرشپ نے، اور اگر لیڈرشپ کوئی ایک بیان سے ایک جسچر دیتی ہے تو نیچے تک اس کا احساس پایا جاتا ہے۔ دونوں طرف یہ تحریک موجود ہے، اس تحریک کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ اس تناؤ ٹکراؤ کی کیفیت نے کسی سیاسی جماعت کو فائدہ دیا یا نہیں دیا، پاکستان کو بڑا اس کا نقصان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں دونوں طرف یہ تحریک موجود ہے، لیکن اپوزیشن بڑی جارحانہ ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا یہاں برف پگھلنے کا کوئی امکان ہے ڈاکٹر صاحب؟ کوئی نئی بات ہے کہ اگر اپوزیشن جارحانہ ہے؟ مطلب آپ نے تاریخ نہیں پڑھی پاکستان کی؟ مطلب اپوزیشن اور گورنمنٹ کے تعلقات کب اچھے ہوتے رہے ہیں؟ 1988 سے یہ حکومتیں بنی ہیں نا، سیاسی حکومتیں، بے نظیر کی، پھر نواز شریف کی 2 دفعہ، پھر اس کے بعد اب 2008 سے بنی ہے۔ تو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے تعلقات تو ہمیشہ خراب رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتی ہے اپوزیشن اور کیا ہوتی ہے گورنمنٹ، تو 1988 کا دیکھیں جب پنجاب کے چیف منسٹر نواز شریف تھے اور پرائم منسٹر اپنے وہ تھی بے نظیر بھٹو۔ وقت کی ضرورت بھی ایسی اپوزیشن ہے یا فرینڈلی اپوزیشن کا کوئی کانسیپٹ بھولے ہم؟ وقت وہ ہے جس کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں۔ پاکستان کی ضرورت تو یہی ہے کہ یہ لڑائیاں جھگڑے کم کر کے ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن کا ماحول ہو، جس میں کہ بیٹھ کے کوئی درمیانہ راستہ نکالا جا سکے، لیکن یہ کتابی اپروچ ہے۔ یہ وہ ہے جو میں بھی کہہ دوں گا، کل کو آج شہباز شریف پرائم منسٹر بنے، انہوں نے تقریر کر دی، کل کو کوئی اور پرائم منسٹر بنے گا، وہ بھی اسی قسم کی تقریر کرے گا۔ اس لیے کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ تقریر کرتے ہیں یہ، لیکن جب پاور میں ہوتے ہیں تو ایکشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہمیں تو میں تو یہ تقریر پہ نہیں جایا کرتا، اس لیے کہ پولیٹیشین کی تقریر پہ اعتبار ہمارا اٹھ گیا ہے پاکستان کی۔ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے، اعتبار اٹھ گیا ہے ان کی باتوں کا، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں چاہے وہ اپوزیشن کو، ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو جب ایکشن ہوگا، جب فیلڈ میں ایسے اقدامات ہوں گے جس میں ریکنسیلیشن کے امکانات بڑھیں گے، تب ہم کہیں گے ہاں یہ گورنمنٹ میننگ فل ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کون سے ایکشن کی ضرورت ہے، کس طریقے سے آپ نے اس ماحول کو بہتر کرنا ہے، جس ماحول سے اپوزیشن گورنمنٹ کی ٹانگ کھینچتی ہے اور وہ والے ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اگر اپوزیشن اگریسو ہے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ گورنمنٹ اپوزیشن کا کان کھینچتی ہے، پیونیٹیو اور ریگولیٹو لاز کو استعمال کرتی ہے، بلا وجہ کیسز بناتی ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو چلتا رہا ہے۔ چلتی آ رہی ہے۔ لہٰذا میرے نزدیک اس وقت خواہش کا ہونا یا کہنا، دیکھیے سچ بولنا، سب کہیں گے سچ ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں ہیں یہ دونوں چیزیں، نہ سچ ہے نہ انصاف ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جب ہر شخص چاہتا ہے تب یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ صرف گفتگو سے نہیں ہوا کرتے، کردار سے ہوتا ہے، رویوں سے ہوتا ہے،
طریقہ کار سے ہوتا ہے. باتیں کرنا ہی کافی نہیں ہے. لیکن ہم اپوزیشن کی بات کریں, آپ کو لگتا ہے مستقبل قریب میں اپوزیشن اپنے رویے پر کوئی نظر ثانی کرے گی؟ مشکل لگتا ہے, اس لیے کہ اگر وہ مفاہمت کی میز پر بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے انتخابی نتائج کو تسلیم کر لیا ہے. اس وقت وہ ہر صورت میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جب وہ اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں, ہر آئینی عہدے کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں, تو یہ بات بھی ظاہر نہیں کرتی کہ وہ انتخابی نتائج کو تسلیم کر چکے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ایک فورم ملا ہوا ہے پارلیمان کا, جو پہلے انہوں نے غلطی کی وہ چھوڑ دیا تھا جب عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف کامیاب ہوئی تھی. اب وہ ملا ہوا ہے تو اس کو وہ استعمال کریں گے, اور اس طرح سے استعمال کریں گے جس طرح سے استعمال وہ کر رہے ہیں. مفاہمت میرا نہیں خیال کہ ممکن ہے کہ کوئی چیز بھی سیاست میں ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت جب تک کہ کوئی بہت بڑی کوئی تبدیلی پاکستان میں نہ آ جائے مفاہمت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے چلے گا. اور میاں شہباز شریف صاحب کو اور ان کے جو پارٹی کے لیڈرز ہیں, انہوں نے اسی شور شرابے کے اندر اور اسی احتجاجی اور مزاحمتی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو آگے لے جانا ہے. اگر وہ آگے نہیں لے جانا چاہتے یا نہیں لے جا سکتے, یا کمزوریاں ہیں یا ڈر گئے ہیں یا یہ خوف ہے, تو اس کا پھر یہ مطلب یہی ہوگا کہ تحریک انصاف کی جو احتجاجی سیاست ہے یا مزاحمت ہے وہ ان کے خلاف وہ کامیاب ہو گئی ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود, اور جہاں تک کہ ریاستی طاقت کا تعلق ہے, قانون ہے اور ریاست کے ادارے ان کے ہاتھ میں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے, تو سب کچھ وہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. ایوان کے اندر شور ہے, اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. باہر کی جو احتجاج ہے اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. مفاہمت نہیں ہوگی, اس لیے کہ بنیادی نقطہ انتخابات کے نتائج کے بارے میں ہے. لیکن ایک بات آخر میں صرف چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جمہوری اپوزیشن حکومت کو گرانے کے لیے نہیں ہوتی, وہ ایشوز کے اوپر ہوتی ہے کہ قانون کون سا بن رہا ہے, اکنامک پالیسی کیا ہے کہ کیا ہونی چاہیے, اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, اس کے اوپر مخالفت ہوتی ہے. نہ حکومت یہ کرتی ہے کہ چونکہ یہ ہمارے سیاسی مخالفین ہیں اس لیے ہم نے ان کے خلاف 100 مقدمے بنانے ہیں, 50 مقدمے کرنے ہیں. ایک اور بات کہ اگر مفاہمت شروع کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اعتماد سازی کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. فضا پیدا کرنی وہ ہوگی. اقدامات یہ ہے کہ خواتین بڑا زبردست ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ مفاہمت نہیں ہوگی؟ ایک پوائنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جہاں پر ہم ہنگامہ رائی کی بات کر رہے ہیں, آج بیرسٹر گوہر جو ان کی پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں, ان کا پہلا بیان یہ ہے کہ ہم ہنگامہ رائی یا مزاحمتی سیاست نہیں کرنا چاہتے. میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہے, لیکن وہ بھی کہتے کچھ ہیں, اس ایوان میں دیکھیں تو ہوتا کچھ ہے. وہی نا, باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, عمل کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. لیکن صافی صاحب, کیا آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے مستقبل قریب میں یہ سیاستدان ایسا نہیں کہیں گے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں؟ کس پرچم کے سائے تلے؟ دیکھیں, اگر جی ہاں, پرچم, اگر پاکستان کے پرچم کی بات آپ کر رہی ہے تو وہ تو بہت مشکل دکھائی دیتا ہے, لیکن سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. اگر محمود خان اچکزئی آج پاکستان تحریک انصاف کے صدارتی امیدوار بن سکتے ہیں, اگر مولانا فضل الرحمان مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کی خواہش تو ضرور ہے کہ وہ قائد انقلاب بنے اور احتجاج کی وہ سربراہی کرے اور اسٹریٹ پالیٹکس کو وہ لیڈ کرے, اگر یہ ممکن ہو, اگر عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اور وزیر اعظم کے امیدوار بن سکتے ہیں, اگر شہر افضل مروت جیسے لوگ پی ٹی آئی کی لیڈر ہو سکتے ہیں, اگر لطیف کوسہ پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں, اگر بابر روان پی ٹی آئی کا سب سے پرائم وکیل بن سکتا ہے, تو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون اور جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی باقی 7 جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی مفاہمت کے امکانات تو موجود ہے. اگر ایم کیو ایم کے ساتھ پی ٹی آئی کی مفاہمت ہو سکتی ہے تو یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور شروع میں تو یہ بات سننے میں آئی تھی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں شاید مفاہمت ہو جائے, لیکن بیچ پہ کچھ مدعی جو ایسے ہے وہ ان کی طرف سے ابھی بات نہیں بن رہی ہے. ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے, کیا 9 مئی کے جو مدعی ہے وہ شہباز شریف, نواز شریف, زرداری صاحب ہے کہ یا کوئی اور ہے؟ جب تک ان جیسے معاملات کا آپ کے پاس حل نہیں ہوگا اور جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے,
آپ مفاہمت کا بھی نہ سوچیں، آپ سیاست میں ٹہراؤ کا بھی نہ سوچیں. یہ بات کہیں اور سے بگڑی ہوئی ہے. آج بھی پیپلز پارٹی، ہم تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور سے جو آج بیان منسوب ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں کسی ایک گاڑی کو بھی، انہوں نے قومی اداروں کا بھی نام لیا کہ ان گاڑیوں کو بھی بغیر تلاشی کی خیبر پختونخوا میں داخلہ کی اجازت نہیں ہوگی. بھائی خیبر پختونخوا کے آپ وزیر اعظم ہو گئے کہ نہیں، مقبوضہ کشمیر کے آپ وزیر اعظم ہو گئے کہ آپ پابندی لگا رہے. اگر اس قسم کے رویے دونوں سائڈ سے ہوں گے تو مفاہمت بھی نہیں ہوگی، اور آپ کی جمہوریت جو پہلے سے کمزور ہے، آپ کا پارلیمان جو پہلے سے کمزور ہے، مزید کمزور ہوگا. خدا را اب ان جماعتوں کو، تمام جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ ان کو مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنا ہوگا، ورنہ نہ بانس رہے گی نہ بجے گی بانسری، کچھ بھی نہیں بچے گا، اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. بھی نہیں آنے اور اس میں والا. سب کا نقصان ہی نقصان ہے. لیکن بڑی بات ہوگی اگر یہ بات ان کے پلے سے بند جائیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے تو جن چیلنجز کا ذکر کیا ان کے اکارڈنگ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسائل کے انبار ہیں، چیلنجز سے نمٹنا ہی پہلی ترجیح ہونی چاہیے. لیکن ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان کی ٹیم کیا ہوگی، ٹیم میں کون کون شامل ہوگا، اور ٹیم کو لیڈ کس طرح سے کیا جائے گا، کابینہ کی تشکیل میں اہم کردار کس کا ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شہباز شریف کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا اور ملکی مسائل سے نمٹنے کے لیے ٹیم تشکیل دینے میں اہم کردار کس کا ہوگا، اس پر ہمیں بات کرنی ہے. سلمان صاحب، اس سے پہلے جو 16 ماہ کی حکومت تھی، مسائل تب بھی اتنے ہی زیادہ تھا لیکن جہاز جتنی کابینہ تھی. اب کابینہ کا سائز کیا ہوگا اور کون کون اس میں شامل ہوگا؟ دیکھیں، ہر سیاستدان یہی کہتا ہے کہ اقتدار سے آنے سے پہلے کہ جی میں بڑی معمولی محدود، کابینہ، اور جب یہاں سے پتہ چلے گا. دیکھیں، آمدن کے ذرائع کے لیے اقدامات تو آپ جتنے مرضی بتائیں، آپ اخراجات میں کمی کے لیے حکمت عملی کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ شہباز شریف صاحب کتنے سنجیدہ ہیں. جہاں تک اب ایکسپیکٹڈ کیبنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو نام میرے پاس آئے ہیں جو ممکنہ وزیر ہو سکتے ہیں، اس میں مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، رانا تنویر حسین صاحب ہیں، عطا تارڑ صاحب ہیں، امیر مقام صاحب ہیں، حنیف عباسی صاحب ہیں، یعقوب ناصر اور جام کمال. اتحادیوں میں سے طارق بشیر چیمہ صاحب کیو لیگ سے ہیں، علیم خان صاحب استحکام پاکستان پارٹی سے ہیں، ایم کیو ایم سے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، اور بلوچستان سے خالد مقصی صاحب. البتہ 3 ایڈوائزر امپورٹنٹ ہیں. اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ خان اور خرم دستگیر. تو معاشی محاذ پہ کون ہوگا، وہ کون سنبھالے گا؟ فیصلوں میں بنیادی رول کس کا ہوگا، اس میں نواز شریف صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، میں نے بہت پہلے، آپ کو یاد ہوگا 21 اکتوبر کو جب وہ آئے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ پرائم منسٹر وہ نہیں بنیں گے، رول ان کا معاشی محاذ کس نے سنبھالنا ہے؟ معاشی محاذ جو ہے اس میں بنیادی رول جو ہوگا وہ شہباز شریف صاحب کا اپنا ہے. اس لیے کہ شہباز شریف صاحب نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور جواب دہ بھی وہی ہوں گے معاشی محاذ پہ. وہ کسی کو بھی رکھیں، ایڈوائزرز وہ رکھ رہے ہیں ضرور، لیکن اصل جواب دہ جو ہوں گے، یہاں سے ہی شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ٹیک آف کرنے کا پتہ چلے گا، یہیں سے ان کی کارکردگی کا پتہ چلے گا، یہیں سے ان کی کامیابی کا پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا انہوں نے بات کی آج اپنی تقریر میں کہ ہمیں عالمی سطح پر اپنے جو تشخص کو بھی اجاگر کرنا ہے، ایک مقام بنانا ہے. پھر ہدف جو انہوں نے بتایا G20 کی رکنیت کا ہدف بتایا، یہ خارجہ محاذ سنبھالنا کس نے ہے جب ٹارگٹ ایسے سیٹ کر لیے؟ میرا خیال ہے فی الحال تو خارجہ ماحول وہ جو ہے محاذ جو ہے نا، وہ پرائم منسٹر صاحب خود رکھیں گے. تاکہ وہ کبھی اگر فیصلہ ہو جائے PPP کو دینا ہے تو PPP کا نوجوان جو ہے نا، PPP نے تو ویسے انکار کر دیا. نہیں، وہ ویسے کر دیا ہے، نہیں ویسے کر دیا، ایسے بھی ہو جاتا ہے. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. وہ کچھ عرصہ رکھیں گے وہ اس عہدے کو اپنے پاس، تاکہ اگر PPP کا نوجوان لیڈر اگر آنا چاہے تو وہ واپس آ سکے. دیکھنا یہ ہے خزانہ کس کو دیں گے. رائل فیملی سے جو قریبی تعلق ایک پاکستان کے سب سے بڑے اکانومسٹ کا ہے، وہ اس کو کس حد تک اکوموڈیٹ کریں گے، کیونکہ اس کی مخالفت بھی ہے پارٹی کے اندر اور سپورٹ بھی ہے پارٹی کے اندر. تو دیکھنا یہ ہے. اگر آپ نے اپنا باہر امیج ٹھیک کرنا ہے، دیکھیے باہر امیج آج کل ٹھیک ہوتا ہے جب آپ کے اندر امیج صحیح ہو. اگر اندرونی خلفشار ہے، اقتصادی طور پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایکسٹرنل، اس وقت
ایکسٹرنل سورسز، اس میں پاکستان کی اکانومی ایکسٹرنل سورسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی کا پیسہ ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف ہے. آئی ایم ایف آپ کو مزید چاہیے، 6 سے 8 بلین کا ایگریمنٹ کی کوشش ہوگی میرا خیال ہے جون کے بعد. اچھا، تو اس کے علاوہ آپ ورلڈ بینک ہے، آپ سعودی عربیہ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ یو اے ای پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، چائنا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے عزت حاصل کرنی ہے، جو وہ 20 کی قوموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اکانومی جو 20 جو ہے نا کنٹریز، ان کی اکانومی کا بنیادی انحصار ڈومیسٹک ہے. ہماری اکانومی کا بنیادی انحصار ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف ڈومیسٹک سے نہیں. بہتر انداز میں کون ڈیل کر سکتا ہے؟ اس پارٹی میں کون ایسا بندہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے سر ان کے پاس، جو ان کی ٹیم نون ٹیم ہے اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی معاشی ٹیم نہیں جو نظر ہے. آ رہی آپ کو؟ باقی رہا پرائم منسٹر صاحب کو ایک ایڈوانٹیج ضرور ہوتا ہے، وہ ٹیم لیڈر ہوتے ہیں، اور پرائم منسٹر چیزوں کو بیلنس کرتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. اور وہ لیکن اصل جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے آفیشیل بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیٹیل کو سیٹل کرتے ہیں. پرائم منسٹر صرف پرنسپل پہ بحث کرتا ہے، جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ آپ کے آفیشیل ہوتے ہیں، اور وہ آفیشیل ایسے ہونے چاہیے جو کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہوں، انٹرنیشنلی جن کی ریپوٹیشن ہو کہ بندہ چیز کو سمجھتا ہے اور بندہ کوئی فارمولا نکال سکتا ہے. سب سے بڑا محاذ تو معاشی محاذ ہے نا، ہاں، اور سب سے بڑا محاذ تو یہی ہے. اسی چیلنج کو دیکھنے کے لیے کیپیبل ٹیم ہے یا نہیں ہے، اسی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ آپ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نون لیگ کے پاس ایک کیپیبل معاشی ٹیم ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور ان کا حل کیا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. کہ یہ سارا یہ کہنا کہ مسائل ہیں حل نہیں ہے، پاکستان میں یا دنیا کے کسی اور ملک میں وزیر اعظم ہر چیز کا ماہر نہیں ہوتا. وزیر اعظم ایک ٹیم تشکیل دیتا ہے جس میں کہ ماہرین ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیاسی لحاظ سے جن کا قد بڑا ہے، کہ ان کی وہ مہارت ہو یا نہ ہو، ان کو وزارت یا ایک قلمدان ضرور ملنا ہے، اور اہمیت کسی اور حوالے سے ہوتی ہے. پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کے لیے جو اکانومسٹس ہیں، کئی دفعہ وہ ان کو اکٹھا کیا گیا ہے کئی حکومتوں نے کہ ہمارا بجلی کا بحران ہے، ان کو کس طرح سے ریسٹرکچر کرنا ہے. سب سے بڑا مسئلہ آپ کا توانائی کا ہے کہ اس کو سستا کیسے کریں. جب تک آپ اس کو ریسٹرکچر نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ گرین ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، جس میں کہ آپ نے بند بنانے ہیں، وہ نہیں کریں گے، بجلی سستی نہیں ہوگی. لوگوں کو بتانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی جو پبلک انٹیٹیز ہیں جو اتنا آپ کا پیسہ کھا رہی ہیں، ان کو آپ نے کس طریقے سے آف لوڈ کرنا ہے ریاست سے کے خزانے سے، یہ سب معلوم ہے. صرف بات یہ ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو پرائیویٹائزیشن ہے، ڈی نیشنلائزیشن ہے، سرمایہ کاری لے آنی ہے. جب تک کہ پاکستان معاشی طور پر آگے نہیں بڑھے گا، ہماری کہیں قدر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس حکومت نے بھی اگر ٹیک آف کرنا ہے تو معاشی محاذ کو بہتر انداز میں چلانا ہوگا اور آگے بڑھانا ہوگا. تو صافی صاحب، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کیا آپ کو کوئی خبر ہے شہباز ٹیم میں اسحاق ڈار صاحب بھی خزانہ سنبھالیں گے یا کوئی اور ہوگا؟ اسلام آباد میں تو خبریں یہی ہے کہ اس دفعہ اسحاق ڈار صاحب کے چانسز کم لگتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پس منظر میں ان کا کردار ہو، لیکن اس وقت آنے والی جو حکومت ہے ان سے زیادہ اختیارات جو ہوں گے معاشی فرنٹ پہ، وہ اس آئی ایف سی کے تحت زیادہ پروجیکٹس ہوں گے. تو اس پہ ہمیں نہیں لگتا کہ اسحاق ڈار صاحب کی وہی پوزیشن ہوگی جو پی ڈی ایم 1 میں ان کی پوزیشن تھی. اگر سمبولکلی ان کو نواز شریف صاحب کی سفارش پہ کہیں پہ رکھا بھی جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کی ماضی میں وہ سٹرینتھ یا طاقت ہوگی. اب سننے میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ نگران حکومت میں جو اس وقت وزیر خزانہ ہے ان کی بھی خدمات کسی نہ کسی صورت لیے جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ایس آئی ایف سی کے جو چلانے والے ذمہ داران ہیں ان کی نظر کرم کہاں پہ پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چین جیسے ممالک، سعودی عرب جیسے ممالک، ان کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ پاکستان کے آنے والے جو اکنامکس جو پالیسی ہے
اس میں چین کا کردار بہت کلیدی ہوتا جا رہا ہے. چین کو سی پیک کمپلیٹ کرنے کی جلدی ہے, BRI سے ریلیٹڈ جو اور پروجیکٹس ہے. یہی وجہ ہے کہ چینی وزیراعظم اور صدر نے پہلی فرصت میں شہباز شریف صاحب کی تعیناتی پر تو پسندیدگی کا اظہار کیا ہے, لیکن ہماری بیجنگ سے رابطے ہیں, وہ لوگ پریشان ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کون کرے گا. یعنی ان کے جو پہلے احسن اقبال صاحب کے اختیارات بھی ہمیں اس دفعہ لگتے ہیں کہ شاید ان کے اختیارات پلاننگ کمیشن میں مزید کم ہو, SIFC کے تحت زیادہ سے زیادہ اختیارات تفویض ہو, تو ان کو بھی ٹھیک ہے. ایک پریشانی معاشی ہے. محاذ اور خارجہ محاذ, دو محاذ اہم ہیں, اور ٹیم دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا کہ ٹیک آف کرنے والی ہے یا پھر مزید ہم مسائل کی دلدل میں پھنسنے والے ہیں. پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.